देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बाइडेन को जवाब, ज़िमनी मार्का और मकबूलियत की जंग, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। खेल तो हर कोई जीतने के लिए ही खेलता है, लेकिन खेल खराब तब होता है जब इसमें हर कीमत पर जीतने की साजिश कर दी जाए। हमारे यहाँ हर कीमत पर जीतने के लिए खेल ने इस खेल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहाँ एम्पायर को साथ मिलाकर खेलने का रिवाज भी है और बहुत पुरानी आदत भी। पहले कभी एम्पायर को भी किसी एक टीम की साइड लेने पर एतराज होना कम ही देखने में आया है। अब भी पाकिस्तान में सियासत की खेल की नई बिसात बिछ चुकी है। खिलाड़ी तैयार हैं, मैदान भी सज चुका है, स्टेडियम भी तमाशाइयों से खचाखच भर चुका है। कप्तान अपनी इनिंग्स खेल चुका, कप्तान की टीम अपनी बारी ले चुकी। कप्तान ने खादिम पाकिस्तान की टीम को बड़ा ही मुश्किल टारगेट दिया है। जीत के लिए खादिम पाकिस्तान की टीम के सामने पहाड़ जैसा टास्क और कप्तान जैसा मंझा हुआ हरीफ है। खादिम पाकिस्तान और उसकी टीम तैयारी करके क्रीज पर आ चुकी है और कप्तान बल्ले के बाद अब गेंद के साथ जादू दिखाने को तैयार है। कप्तान के पास अब सियासी खेल का तजुर्बा भी है और मुश्किल गेंदों के साथ साथ बाउंसर्स मारने की सलाहियत भी। बैटिंग करने वाली टीम चाहती है कि एम्पायर उसका साथ दे और ऐसा दे कि कप्तान की हर बॉल को नो बॉल करार दिया जाए, ताकि उन्हें फ्री हिट पे फ्री हिट मिलती रहे और वो खुलकर रन स्कोर कर सकें, ताकि टारगेट जल्दी पूरा हो जाए। अब कप्तान और उसकी टीम भी यही चाहती है कि एम्पायर उसके साथ मिल जाए और बल्ले पर लगने वाली बॉल पर भी बैट्समैन को LBW करार दे दे। दोनों टीमों की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन एम्पायर न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि उसने देख लिया है कि किसी एक टीम को सपोर्ट करने से हमेशा खेल का नुकसान ही हुआ है और एम्पायर के किरदार पर भी हमेशा तनकीद ही हुई है। इसलिए इस खेल के लिए यही बेहतर है कि एम्पायर न्यूट्रल रहे और जो अच्छा खेले वो जीत जाए और अगली बारी उसी को मिले। अब कहा जा रहा है कि एम्पायर के न्यूट्रल होने की वजह से शायद पहली मर्तबा दोनों टीमों ने अपने दम पर खेलना है। तो फिर देखते हैं कि बॉलिंग करने वाले कप्तान की धुलाई होती है और स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बारिश होती है, या फिर परफेक्ट यॉर्कर से विकेटों की लाइन लगती है। वैसे हम यहाँ डोमेस्टिक सियासत में ही इतने मसरूफ़ हैं कि हमें इल्म ही नहीं है कि हमारे खिलाफ इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मैदान में आ रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमारे एटमी असासों के बारे में बयान देकर जिस खेल का आगाज़ किया है ना, अब उसको कैसे नॉकआउट करना है, आज के प्रोग्राम में इस आलमी खेल पर भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं शेख वकास अकरम साहब, और तजियाकार मोहसिन बेग साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। कबोल साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, अमरीकी सदर का बयान आपने सुना होगा ना, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के एटमी असासों पे हमला करके उनको गैर महफूज करार देने की भरपूर कोशिश की है। और जो वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने अमरीकी सफीर को तलब करके डिमार्च भी दे दिया है। क्या ख्याल है कबोल साहब, बस ये काफ़ी है या आप समझते हैं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ को डायरेक्टली जो सदर जो बाइडन हैं उनको मुखातिब करते हुए मजम्मत करनी चाहिए शदीद? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत ने और फॉरेन मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है एक्शन लिया, और फौरी तौर पर आज आपने देखा कि US एम्बेसडर को फॉरेन ऑफिस कॉल भी किया और उनसे एहतजाज रिकॉर्ड किया है। अब तो उनकी तरफ से देखने क्या जवाब आता है, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो इनफॉर्मल भी बातें कर लेते हैं। तो हो सकता है कि वो चूँकि एक फंड रेजिंग सेरेमनी में गए हुए थे, उन्होंने ये बात की है। अब उनसे पूछना है कि उनका उससे मतलब क्या है। अगर वो पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क समझते हैं तो पाकिस्तान से ही क्यों मदद मांगते हैं हमेशा, और पाकिस्तान से ही क्यों मदद मांगते हैं कि अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान का अहम किरदार रहा भी है पहले। और अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता, पिछले अदवार में जो अफगानिस्तान में जो तालिबान में ने सूरत पैदा किया था, वो शायद अमेरिकन जो है उसके ऊपर काबू नहीं पा सकते थे। ये पाकिस्तान की वजह से है कि ये काबू पा सके। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि हमारे जो भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेफ हैंड्स में है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की हुकूमत नहीं है, ये रद्द अमल काफी है, क्योंकि आपको पता है जी। आई थिंक ये काफी है
نہیں سر، عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگریسو اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں نبیل گبول صاحب. وہ کہتے تھے میں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں، میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، میں امریکہ کے سامنے ڈٹ جایا کرتا تھا. تو کیا خیال ہے موجودہ حکومت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی پاکستان کے لیے ہی؟ کیا ان کو بھی اس بیان کے اوپر ڈٹ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے امریکہ کے سامنے؟ نہیں پارس، آنکھوں میں آنکھیں اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ لڑتے ہیں کسی سے. تو ابھی تو ایک ریمارکس آیا پریزیڈنٹ کی طرف سے، خطرناک ریمارکس، احتجاج، عام ریمارکس نہیں ہے، خطرناک ملک کہہ دیا ہے پاکستان کو. وہ کہتے ہیں ایٹمی ہتھیاروں کا نظام بے قاعدہ ہے پاکستان کا. اس پہ ریاکٹ کیا پاکستان گورنمنٹ نے، اور اب ان کے جواب کا انتظار دیکھتے ہیں کہ کیا جواب آتا ہے. اس کے بعد ہی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، اس کے اوپر کوئی لائے عمل طے کریں گے. ٹھیک. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کے خیال میں امریکی صدر نے اس بیان کے لیے اسی وقت کو کیوں چنا ہے سر؟ کیا خیال ہے کہ اس حکومت کو امبیرس کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے ان کا؟ چونکہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ یہ حکومت امریکی سازش کے نتیجے میں ہی وجود میں آئی اور وہ اس کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے وزیر خارجہ کا موقف بھی آ گیا ہے جی. وہ احتجاجی لیٹر بھی تھما دیا گیا ہوگا، مگر وائٹ ہاؤس کا بھی کلیئرٹی جو ہے وہ آ گئی ہے، جس میں انہوں نے بڑا مزہ کا خیز بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی ریڈ آؤٹ میں کوئی مطالبہ نہیں رکھا گیا، یعنی کہ ہم نے آپ کو صرف کہا ہے کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، مگر ہم نے آپ سے ڈیمانڈ تو کچھ نہیں کی. آگے انہوں نے کہا کہ صدر کا شاید مقصد یہ تھا کہ وہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ پریس سیکرٹری نے آخر میں یہ کہا کہ جی صدر نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آج سے پہلے نہ کی گئی ہو، صدر نے کوئی نئی بات نہیں کی. یعنی آپ میری بات سمجھ رہی ہیں کہ انہوں نے جو وضاحت دی ہے وہ کتنی کھلی ہے، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ صدر کی اس سٹیٹمنٹ کو اون کیا ہے اور کہہ دیا کہ گلاں تو تھوڑے بارے پہلے بھی ہوندیاں رہندیاں نے، ہو گئی تو کیا ہوا، ہم تو ایک محفوظ پاکستان چاہتے ہیں. تو یہ ان کی وضاحت آ گئی ہے، اس کا انتظار کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. جو میرے بھائی نبیل گبول صاحب نے گفتگو کی ہے وہ وہی گفتگو ہے جو بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ غیر رسمی ہے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کیسے. مگر میں اس کے اوپر بھی آپ کو اپنا موقف دے دیتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کی آفیشیل جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ آ گئی ہے، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ بھی اس ٹرانسکرپٹ کا حصہ ہیں جو وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پہ وہیں سے سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. یعنی کہ گفتگو ایڈی بھی غیر رسمی. جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گفتگو اتنی بھی غیر رسمی نہیں تھی. اب آپ کا جو سوال ہے کہ یہ وقت کیوں چنا گیا، دیکھیں نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں امریکہ کے اندر، آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور امریکنز جو طاقت میں ہوتی ہے جو پارٹی، اس کے لیے الیکشن بڑے اہم ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی بڑی وائبرنٹ ہے، بڑے ایکٹیو ہیں ووٹوں کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے. اس میں ایک اور بات میں ساتھ ایڈ کرتا جاؤں. وہ بات یہ ہے پارس کہ صرف یہ ایک پوائنٹ نقطہ نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے یہ بات کی گئی ہے. دوسرا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی امریکہ نے پاکستان سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، وہ جائز ناجائز بات کرنی ہوتی ہے، تو ہمیشہ ان کے صدور کی طرف سے اس قسم کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. لیکن ابھی ہمارے آرمی چیف ہو کے آئے ہیں امریکہ میں، ان کے دفاع کے سیکرٹری سے مل کے آئے ہیں، وہاں بڑی اچھی باتیں ہوئی، پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی، مٹھائیاں، پھول بٹے. اس تو آن تو بعد جناب انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے، تو یہ بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے دیا. دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ ہمیشہ مدد کیوں مانگتے ہیں. ایک بات اور میں کہہ دوں، ان کا ایک نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کا ایک پیپر چھپتا ہوتا ہے ہر سال پارس. 2021 اور 2022 میں اس ریجن میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے اس اسٹریٹجک پیپر کے اندر. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے ہری گفتگو میں صرف پاکستان کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس گفتگو کے لیٹر حصے میں انہوں نے چائنا کا ذکر کیا. انہوں نے چائنا کے صدر کا کہا، انہوں نے کہا جی وہ شنگ پن جو ہے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ چاہیے کیا مگر اس کے لیے مشکلات بہت ہیں. انہوں نے رشیا کا ذکر کیا، اور اصل بات انہوں نے یہ کی کہ اس وقت چائنا، رشیا اور جو ایران ہے یہ اور پاکستان کا بھی ذکر ہوا، یہ اپنی الائنسز ریویو کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ کوئی میسج دیا گیا ہے، کوئی چیز منوانا چاہتے ہیں، کچھ اپنا الیکشن، جو اس کے ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. پر بہرحال ہمارے لوگوں کی طرف اگر اس وقت عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رد عمل جو ہے وہ مختلف ہو سکتا تھا جو اس وقت پاکستان کا تھا؟ چونکہ میرا بیسک سوال یہی تھا کہ ہمارا رد عمل کافی ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے. چونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ جولائی 2018 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے انہوں نے پاکستان مخالف کچھ ٹویٹس کیے تھے اور $33 ارب امریکی امداد جو تھی اس کا حساب کتاب مانگا تھا. تو عمران خان نے بھی ٹویٹ کر کے بڑا سخت جواب دیا تھا انہیں.
دیکھیں آبویسلی جو شخص ملک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ جواب اپنی طبیعت کے مطابق ہی دیتا ہے. تو اگر خان صاحب ہوتے تو جواب جو ہے وہ آبویسلی ان کی طبیعت کے مطابق آتا. مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن معاشی مسائل کا شکار ہے اور جس طرح IMF انتظار کرتا رہا ہے امریکہ سے وہ گرین سگنل کا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور بھی پرائم منسٹر ہوتا تو وہ اپنی طبیعت کے مطابق بیان تو ضرور دیتا, مگر فارن آفس آپ کی اکانومی آپ کے ملکی حالات کرنا کرانا تو یہی کوئی جسی پہ ایک نو بلا کے کہنا سی ہم احتجاج کرتے ہیں آپ کے صدر نے, یہی کچھ ہی کرنا تھا. آپ دیکھیں نا اس کے لیے آپ کو تکڑے ہونا پڑتا ہے, آپ کی اکانومی تکڑی ہونی چاہیے, آپ کا ملک کے حکمران تکڑے ہونے چاہیے. کوئی پارٹی کا صدر ایک دن یا کوئی وزیر اعظم ایک دن امریکہ کے خلاف کو بات کر بیٹھتا ہے تو اگلے 4 جلسوں میں صفائیاں دینی پڑتی ہیں حکمران تکڑے نہیں ہیں, خلاف نہیں ایسی امریکہ دے نال. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب, ابھی جو بات شیخ صاحب بھی کر رہے تھے, یہ بات ٹھیک ہے کہ گزشتہ ماہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر خارجہ بلاول بھٹو, آرمی چیف اور باقی بھی جو کئی اہم شخصیات ہیں وہ امریکہ کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پہ اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. اس کے باوجود بائیڈن کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا کیوں دیا گیا ہے یہ بیان, اور کیا سمجھتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی یہ ناکامی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا. ان کو شاید یہ سلسلہ یہ بیان تھوڑا لیٹ ہوا ہے. یہ بیان آج سے 2 ماہ پہلے آنا چاہیے تھا. کیوں؟ ان کو کچھ انفارمیشن تھی. ہمیں بھی یہاں پتہ ہے کہ یہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر انہوں نے اپنی ری ایویلویشن کی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاکستان سے کوئی بندہ شاید ان کو کچھ ایسی انفارمیشن دے رہا تھا, لیکن یہ ایسٹس بہت ہی سیکیور ہیں اور ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس میں سویلین گورنمنٹ کا کوئی پارٹ نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ریاست کے ادارے کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو خود سے کوئی ایسا کام کر لے یا خدا نخواستہ سودا ہی کر لے. تو یہ امریکنز نے جس پیس پہ کیا ہے وہ نیچرلی پاکستان کو انڈر پریشر لانا ہے, اور یہ تسلسل ہے خان صاحب کی گورنمنٹ کا جہاں سے یہ بات بگڑی تھی. اور اب کیونکہ یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس کے حصے میں یہ بات آ چکی ہے جو لیکن دیکھیں امریکی گورنمنٹ کو, جو بائیڈن کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت میں جو پاکستان میں حکومت ہے ان پہ الزام ہے کہ وہ امریکہ کے آشرباد سے آئی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر اس وقت میں ان کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا ہو؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس بیان سے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا امیج کو نقصان پہنچے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہی غیر اخلاقی سی بات تھی جو خان صاحب نے کی کہ جی امپورٹڈ اور امریکہ کے ایما پہ. اس میں امریکہ کہیں کبھی رجیم چینج میں شامل نہیں ہوا پاکستان کے اندر. باقی جگہوں پہ تو رہا, نہیں باقی جگہوں کی بات نہیں کرتے, اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے. پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہم خود ہی کافی ہیں, امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بہت سے عناصر ہیں, جب وہ چاہیں تو گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے جی. اور اس دفعہ یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی اس میں نہ امریکہ کا ہاتھ ہے نہ کسی کا. یہ ٹوٹلی سویلین لوگوں کی, اپوزیشن پارٹیز کی اپنی ہمت تھی. ہاں جن نیوٹرلز کو یہ خان صاحب ذکر کرتے ہیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا, جو کہ ابھی تک ان کو آوازیں دے رہے ہیں. لہٰذا یہ جو آوازوں پہ بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے یہ؟ بالکل نہیں ہے. لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, اور وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ قومی سلامتی کے ایشو پہ یہ کوئی گورنمنٹ سمجھوتا نہ کر لے. وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان نے کہیں ایٹم بم تو نہیں گرایا نا, وہ تو امریکہ ہے جو مختلف ممالک کے ساتھ جنگوں میں ملوث رہا ہے. دیکھیں امریکہ کی پریزیڈنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ نیچرلی ان کو یہ اسٹیٹمنٹ کسی بھی ملک کے بارے میں نہیں دینی چاہیے, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ تسلسل پچھلی گورنمنٹ سے, اور بلیو کیجئے یہ ابھی بھی جن کا آپ نے نام لیا آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ بھی بات ہوئی تھی. اچھا بالکل. اور یہ اسٹیٹمنٹ بائیڈن کی تھوڑی لیٹ ہوئی ہے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ کی طرف سے بھارت کے بارے میں ایسا کوئی بیان کیوں نہیں دیا جاتا؟ ابھی ان کا میزائل غلطی سے پاکستان کی حدود میں آ گرا تھا تو وہ نظر نہیں آتا. دیکھیں بھارت میں اور پاکستان میں بہت فرق ہے. ان کی اکانومی, یورینیم بھی آپ کو پتہ ہے نا اسمگل ہوتی رہتی ہے, اس کے اوپر بھی نہیں آتا. نہیں تو امریکہ خود کیا کرتا ہے؟ امریکہ نے کتنی وارز لڑی, کتنا کچھ کیا, پوری دنیا کو آگے لگائے رکھا, پوری ملکوں کی اکانومی ڈی اسٹیبلائز کر دی, ملکوں کو جغرافیہ بدل دیا, لیکن وہ اپنے پہ بات نہیں آنے دیتے. یہی ان کی پالیسی ہے. مائٹ از رائٹ. انڈیا از اے بگ کنٹری, اکنامک پارٹنر ہے, آنے والے دنوں میں 3rd لارجسٹ اکانومی انڈیا کی ہے. ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم موقع بھی دیتے ہیں, ہمارے پاس اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے. جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ
ہر وقت تو ہم انہی کی طرف دیکھتے ہیں, ہم مانگتے بھی ان اچھا سے. سر 2012 میں سلالہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, آپ نے دیکھا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ہلری کلنٹن نے معافی مانگی تھی اور شمسی ایئر بیس خالی کرانے جیسے کارنامے بھی سر انجام دیے گئے تھے نا پھر, تو یہ گورنمنٹ معافی منگوا سکتی ہے اس بیان پہ جو بائیڈن سے؟ نہیں دیکھیں اتنا, یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, خان بھی ہوتا, کوئی اور بھی ہوتا, تو معافی نہیں منگوا سکتے. تو انہوں نے کیسے منگوا دی تھی پیپلز پارٹی نے 2012 میں؟ وہ آپ کے لوگ فوجی مرے تھے, وہ ایک غلط اٹیک تھا, شہید ہوئے بالکل, اور اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی وہاں بائیڈن کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ اپولوجائز ہی کرتا, ورنہ جنگ چھڑ سکتی ہے. ان کے بھی ہماری فورسز بھی آگے سے ریٹیلیٹ کر سکتی تھی. ٹھیک, وہ معافی اور چیز ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر اور چیز. رد عمل ٹھیک ہے, کافی ہے یہ. دیکھیں اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مخاطب تو کر سکتے ہیں شہباز شریف, ڈائریکٹ جو بائیڈن کو تنقید تو کر سکتے ہیں, ان پہ مذمت تو کر سکتے ہیں نا اس بیان کی. مذمت دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میں فون اٹھا کے ان کو کہہ دوں. یہ دونوں ملکوں کے ریلیشن شپ ہیں, یہ فارن آفس مہذب طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. ابھی تو آج یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, آج فارن آفس نے بلایا ان کو. چلیں تو تھوڑے دن صبر کیجئے. شیخ وقاص اکرم صاحب ایک کامنٹ ذرا چھوٹا سا اس پہ کیجئے گا کہ اگر آج پاکستان میں کوئی وزیر, میں وزیر کی بات کر رہی ہوں, وہ یہ کہہ دے کہ امریکہ کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں, تو بتائیے کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی ایسے ہی بیانات دیں گے جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں؟ چونکہ یہی بات عمران خان کیا کرتے تھے نا کہ برابری کی سطح پہ ہونے چاہیے بات. نہیں, برابری, بڑا چودھری اور چھوٹا چودھری, برابری تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. ایک ملک ہے جس کی کنسینٹ کے بغیر آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے ہی نہیں سکتا. اب اس ملک سے, اور خصوصاً آپ کے معاشی حالات, اگر آپ اس ملک کے سامنے برابری کی بنیاد تو پھر آزاد خارجہ پالیسی کیسی ہوئی؟ تو پھر آپ کو اپنے کیریکٹر کے ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا اس دنیا میں کہ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں. اس وقت ہمارا کیریکٹر اور ہماری اکانومی دونوں ہی شاملز میں ہے, اس لیے یہ باتیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر پریکٹیکلی وہ نہیں ہے. مگر دوسری طرف میں یہ ضرور کہوں گا, اگر آپ مجھے اجازت دیں ون لائنر, کہ امریکنز جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو کرتے ہیں, 1798 سے لے کے آج تک 496 مداخلتیں انہوں نے کی ہیں, حملے کیے ہیں, بام گرائے ہیں, ملک میں ریجیمز چینج کیے ہیں, غیر انسانی قسم کی پابندیاں ملکوں پہ عائد کی ہیں, جس سے ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں. تو پاکستان کے پروگرام کو غیر منظم کرنا, ہمارا تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ آپ سے منوانا چاہتے ہیں, میں 2-4-6 دنوں میں 10 دنوں میں ہر شے سامنے آ جائے گی. ٹھیک, گبول صاحب ذرا بریک لے لیں, اور بریک کے بعد واپس آ کے جو ضمنی الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں 8 نشستوں پہ, قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پہ, ذرا اس پہ آپ سے بات پھر شروع کریں گے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نویل گبول صاحب, کل قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور NA 246 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو ٹکٹ ملا تھا, لیکن وہ الیکشن ملتوی ہو گیا. تو گبول صاحب کیا شکر ادا کر رہے ہیں کہ عمران خان سے شکست کھانے سے بچ گئے, یا پھر آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان کو ہرانے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا, یا پھر آپ مطمئن ہیں کہ بھائی اب عوام کو جواب ہی نہیں دینا پڑے گا؟ یہ ان سے سوال کریں کہ عمران خان ان سے بچ گیا. وہ بھی کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے سر, آپ ہی کو ملا تھا نا ٹکٹ. جی ہاں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے آپ کو جس طرح باہر نکالا, بچایا, اور جس طرح بھاگا ریس سے, وہ سب کے سامنے. یعنی وہ اپنے MNA کو خود بیچتا ہے کہ جا کے سٹے لے کر آؤ, اور اس کو سٹے مل بھی جاتا ہے. اور باقی 8 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کو خطرہ ہی لیاری سے تھا, اس کو خطرہ مجھ سے تھا. تو وہ اس کو پتا تھا, اس کے انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل رہے تھے کہ جی آپ بری طرح شکست کھا رہے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ الیکشن ہوا تو عمران خان کو 30,000 ووٹ کی لیڈ سے ہراؤں گا. تو اب تو ملتوی ہو گیا, لیکن فرض کریں الیکشن ہوتا تو اسی لیڈ سے ہراتے آپ, یا حالات بدل گئے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ کے شو میں جو میں نے بات کی تھی, جب میں نے اپنا الیکشن کمپین 20 دن چلایا تھا, جو رسپانس پبلک کی طرف سے مل رہا تھا, آپ یقین کریں PTI کا ایک دفتر بھی لیاری میں نہیں کھلا تھا, اور مجھے پورا یقین تھا میں اس کا ضمانت ضبط کرتا عمران خان کا, اور 30,000 کی لیڈ سے میں جیتتا یہ سیٹ. لیکن یہ افسوس کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ موقع جو ہے وہ ضائع ہو گیا, نہیں ملا. ہو سکتا ہے اگلی دفعہ عمران خان پھر یہ غلطی کرے, لیکن ابھی مجھے پورا یقین ہے. الیکشن کمیشن کا جو فورن فنڈنگ کا کہ عمران خان کو آپ ہراتے, تو الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ جو عمران خان کے خلاف آیا,
اس فیصلے کو لے کے آپ نے عمران خان کے نامینیشن پیپرز کو کیوں چیلنج کیا سر؟ پھر مقابلہ تو میدان میں ہونا ہے نا، چاہے عمران خان پہ کوئی بھی الزامات ہوں تو پھر مقابلہ ہونا چاہیے تھا نا۔ تو مقابلے سے وہ بھاگا ہے نا، اس نے اپنے ایم این اے کو بھیجا ہے کہ جا کے سٹے لے کر آؤ، ہم تو نہیں بھاگے ہیں۔ اعتراضات کیوں اٹھائے تھے عمران خان کے نامینیشن پیپر پہ آپ نے؟ بریک ہوتے ہوئے آ رہی ہے سر، جب آپ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے تھے تو عمران خان کے نامینیشن پیپرز پہ آپ نے اعتراضات کیوں اٹھائے تھے؟ کانفیڈنٹ ہے نا انہیں ہرانا تھا آپ نے؟ جب نامینیشن پیپر جمع کرنے وقت اس وقت ایک پالیسیز تھی کہ جتنے بھی جگہ پر عمران خان کو بتانا کہ جی وہ فورن فنڈنگ کیس میں بھی ہے، اور صرف ایک میرے حلقے میں نہیں، سارے 9 حلقوں میں ہر جگہ جو آبجیکشن ریز ہوا تھا، وہ ایک ہم اپنا الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتے تھے، اور میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ جو ہے ان کو پتا تھا۔ دیکھیں بات یہ کہ بہرحال وہ فیصلہ جو بھی ریٹرننگ آفیسر نے دیا، الیکشن کا کیمپین شروع ہوا، 8 تاریخ کو اچانک جو ہے وہ اپنے ایم این اے کو بیچتے، 10 تاریخ کو ان کو، آپ سوچیں کہ اس کا ایم این اے پہلا دن جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس اس کو سٹے دے دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ایم این اے جا کے آپ اسمبلی اٹینڈ کریں۔ باقی 8 ایم این اے گئے ہیں جس میں فاروق حبیب اور علی محمد خان والے سارے تھے، ان کو سٹے نہیں ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ وہ ڈر کے بھاگا ہے، صرف لیاری سے ہی بھاگا ہے، اس کو پتہ تھا وہاں رہے۔ لیاری سے بلاول بھٹو بھی 2018 کا الیکشن ہار گئے تھے، چلیں اب آپ کا الیکشن تو ملتوی ہو گیا گبول صاحب، باقی کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ الیکشن تھا وہ NA 237 اور NA 239۔ کراچی میں ہم کل ملیر والی سیٹ ہم جیتیں گے، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ، اور ملتان والی سیٹ بھی ہم جیتیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی 2 حلقوں میں سیریسلی کینڈیڈیٹ ہے، اور میرے خیال میں کہ ایک کورنگی میں بھی جو ہے، کورنگی میں تو ایم کیو ایم کا چانس زیادہ لگ رہا ہے سر، کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ایم کیو ایم کے ساتھ شاید کوئی الائنس ہے شاید، لیکن مجھے نہیں پتا پارٹی نے کیا فیصلہ کیا، لیکن ہمارا کینڈیڈیٹ موجود ہے۔ لیکن وہاں پر عمران خان نے کل جلسہ کیا، کل جلسے کا فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کتنے لوگ گراؤنڈ میں تھے، اتنے لوگ تو میں نے اپنے 20 تاریخ کے کمپین میں جلسے میں جاری میں کیا تھا۔ جی جلسہ برا نہیں تھا خان صاحب کا کراچی کا کل کا؟ نہیں جی، آپ ہمارے پاس وہ فوٹیج موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 5000 لوگ خاص اینگل سے لی تھی آپ نے؟ کہاں عمران خان کا قائد اعظم کا جلسہ، مزار کا جلسہ جو تھا، اور کہاں پر اتنا، دیکھیں کراچی میں اس لیے جلسے میں پبلک نہیں ہے، میری بات سنیں، کیونکہ آپ 4 سال تک کراچی نہیں آئے، آپ نے ایک رات بھی کراچی میں نہیں گزارا ہے۔ عمران خان سے پوچھے کبھی رات کو سویا ہے سندھ میں؟ وہ کبھی سندھ میں رات کو ایک رات سویا نہیں ہے، اور اس نے 1 روپے کا کام نہیں کیے جب وہ 4 سال وزیر اعظم رہا۔ اس تمام چیزوں کے باوجود کراچی والے اس کو ووٹ دیں؟ گبول صاحب، عوام یہ جانتی ہے کہ عمران خان اگر ساری نشستوں سے جیت بھی جائیں تو بھی وہ ساری نشستیں چھوڑ دیں گے، اس کے باوجود اگر پھر بھی یہ عوام جو ہے ان کی بڑی تعداد عمران خان کو کل ووٹ دینے کے لیے نکلتی ہے، عمران خان جیت جاتے ہیں، تو گبول صاحب پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ ان کی مقبولیت کا اظہار ہے؟ دیکھیں ہم بالکل سمجھتے ہیں کل کا الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا، اگر عمران خان کہیں سے جیتتا ہے بالکل ہم اس کو جو ہے اس کے ریزلٹ کو بھی مانیں گے، ہم بالکل اس چیز کو مانیں گے، اپنی جیت کو بھی مانیں گے، اپنی ہار کو بھی مانیں گے۔ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم جیتیں گے تو ہم خوش ہوں گے اور ہم ہاریں گے تو ہم روئیں گے، یہ رونے والا الیکشن نہیں ہے، یہ کل والا الیکشن جو ہے نا پارس، یہ 2023 کا الیکشن کا آپ کو ابھی سے ریزلٹ دے دے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ عمران خان کے نشستوں پہ جو الیکشن وہ لڑ رہے ہیں 7 نشستوں کے اوپر، آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو عمران خان نے خود ہی چیلنج کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کل عمران خان اپنے دعووں پہ پورا اتر سکیں گے اور یہ ان کے بیانیے کا امتحان اور ان کی مقبولیت کا بھی ٹیسٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ عمران خان کی مقبولیت تو پچھلے چند مہینوں میں کئی دفعہ ٹیسٹ ہو چکی ہے۔ پنجاب کے الیکشن جس میں 15 سیٹیں جو ہے وہ 20 میں سے نکال لی گئی، اور جس میں میں بالکل واضح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے۔ 2 الیکشن تو میں خود یہاں پہ دیکھ رہا تھا اپنے ضلع میں، مجھے اندازہ ہے کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں تھی، چاہے تحریک انصاف کچھ بھی کہے، مگر بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے جو پنجاب میں 20 الیکشن ہوئے تھے۔ اگر یہ الیکشن اسی طرح ہوتے ہیں، جو مجھے بالکل امید ہے، اور میں گبول صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ بالکل فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ جو ہے میجورٹی سیٹیں جیت جاتے ہیں، تو مقبولیت
کا امتحان पंजाब में तो एक दफ़ा हो चुका है। खान साहब के लिए जो अगले मार्के की रुकावटें हैं वो इस इलेक्शन को जीतने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। मैं बड़ा वाज़े आपको कह दूं, लोग बार बार पूछते हैं और आप भी डिस्कस करेंगी बाद में लॉन्ग मार्च के हवाले से, मैं उस पर अभी रोशनी नहीं डालता, मगर अगर मेजॉरिटी सीटें इसमें से जीत लेते हैं, देखें इस मुल्क में मेजॉरिटी से आपकी क्या मुराद है, कितनी सीटें जीत लेते हैं अगर इसमें से? देखें इस वक्त 9 में से मतलब खान साहब 7 सीटों पे खुद उम्मीदवार हैं, ठीक हो गया जी। 7 सीटों में से खान साहब, मैं इसलिए कहूँगा कि खान साहब अपना ही रिकॉर्ड अगर ब्रेक कर लेते हैं, 5-6 भी जीत जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में कोई इम्तिहान वाली बात ही कोई नहीं है, बात ही ख़त्म हो जाती है। देखें पारस, इस मुल्क में अभी तक रिकॉर्ड 5 सीटों पे इकट्ठे इलेक्शन लड़के MNA बनने का रिकॉर्ड सिर्फ इमरान खान के पास है। इनके अलावा दूसरे शख्स जो 5 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, जो 4 सीटों पे फाते हुए थे, 1 सीट लूज कर गए थे। अब इमरान खान अगर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं तो मैं आपको बताऊं कि फिर उसके बाद किसी किस्म का और इम्तिहान नहीं रह जाता है। उसके बाद जो बयानिया कोई सच कहे, कोई गलत कहे, कोई अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, फिर ये दिन अवाम है तो मजबूरन उसे नहीं मननी पड़ेगी। अल्लाह और खैर सलाह। तो मैं ये समझता हूँ किसी दूसरी जमात के किसी आम उम्मीदवार से हारना, अगर इमरान खान हार जाते हैं किसी आम उम्मीदवार से भी, तो क्या ये फिर उनको ये चीज सूट करेगी या उनके लिए फिर एक नाकामी होगी ना एक तरह की? और दूसरी बात ये आप समझते हैं कि फैसलाबाद में आबिद शेर अली, अगर 7 में से अगर 7 में से अगर आप 7 में से 5-6 जीतें, 5 सीटें 6 सीटें निकाल लेते हैं और 1 सीट या 2 सीटों पे कोई ऐसा मिसहैप हो भी जाता है तो वो PDM के लिए तो बोनस हो सकता है, मगर इमरान खान की शोहरत में कोई कमी नहीं आएगी। आप कह सकती हैं भाई 7 में से कोई 5-6 सीटें जीत जाए तो उसके बाद भी कोई रह जाता है हिसाब किताब। देखें ये जो बंदे चूज़ किए गए थे, जो इलाके चूज़ किए गए थे पंजाब में, कम से कम सिंध का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, नबील मेरे भाई हैं उनको पता होगा, वो तो बड़े हिसाब से इन्होंने इस्तीफे कबूल किए थे ना भाई। ये PTI के उम्मीदवार ने इतने वोट लिए, नून लीग वाले ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने लिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले मिला लिए जाते तो जनाब फिर PTI, ये तो इस तरीके से तो उन्होंने सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल किए। हिसाब किताब की आपने बात की ना, उस वक्त नहीं होता शेख साहब जब दोनों तरफ आम उम्मीदवार हों। और आपने दूसरी बात भी ठीक की, देखिए 2018 में हमें पता है कि इन तमाम सीटों पे जो विक्ट्री मार्जिन था वो काफी कम था। अब क्या लग रहा है आपको, ये विक्ट्री मार्जिन उतना ही होगा, ये ज्यादा हो सकता है, या शेख साहब गेम पलट भी सकती है? मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान जो भी सीट जीतेंगे वो बड़े क्लियर मार्जिन के साथ जीतेंगे, और अगर कोई सीट लूज करते हैं तो बड़े नैरो मार्जिन से लूज करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि कराची की जो 237 है, मेरी इतला है, बाकी नबील भाई को पता, मैं तो कराची गया नहीं, जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं 237 वहाँ सख्त मुकाबला समझते हैं, 239 पे वो कोई सख्त मुकाबला नहीं समझते हैं। पंजाब में और KP में आप खातिर जमा रखें, उनकी हुकूमतें भी मौजूद हैं। फैसलाबाद में क्या देख रहे हैं? आबिद शेर अली और ननकाना साहब में नून लीग को हरा सकेंगे खान साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि वो आसानी से हरा लेंगे, इसलिए कि अब शोहरत की वो वेव वो नहीं है जो तब थी जब इन सीटों के ऊपर फरक हबीब ने इलेक्शन लड़ा था, या तब थी जब ननकाना साहब में किसी दूसरे उसने। अब मामलात और जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ इधर फैसलाबाद के अंदर ही MPA की सीटों पे 20-30 हज़ार की लीड से हार के गए हैं अभी चंद महीने पहले। तो पंजाब में और सूरत हाल होगी, पंजाब में तो शायद ही खान साहब को सीट आ रही है। शेख साहब अगर इमरान खान अक्सर नशिस्तें नहीं जीत पाते हैं तो आपको लगता है उनका जो बयानिया है क्या उस पर कोई असर या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन ही सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी जांचने का अगर खान साहब, हाँ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अगर खान साहब मेजॉरिटी सीटें जो है खुदा न खास्ता लूज कर जाते हैं तो बिल्कुल हमेशा जीत से सियासतदानों को फायदा होता है और हार से नुकसान होता है। अगर मेजॉरिटी हारते है, 1-2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना मार्जिन जरूर दें किसी को, मगर देखें ना सिंध की हुकूमत भी बैठी है वहाँ पे कराची में, मगर अगर खान मेजॉरिटी सीटें हार जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा, मगर उतना नुकसान नहीं जितना PDM के लिए अपने क्यों नहीं लगा सकते? 2018 के बाद सिवाय डस्का के किसी इलेक्शन पे धांधली का इल्जाम नहीं लगा था। देखे मैंने कहा कि जो पिछले 15-20 इलेक्शन हुए हैं, मैं जो अभी ज़िमनी हुए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन वाज वेरी फेयर एंड फ्री, बिल्कुल फेयर एंड फ्री, और खुदा करे कि इलेक्शन कमीशन अभी भी फेयर एंड फ्री हो, ताकि जो 14 ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री नहीं था सर। वालों को
جس میں پی ٹی آئی ہاری ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فیئر اینڈ فری تھے. دیکھیں اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں پارس، دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری ہو بھی صحیح، مقامی ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے؟ ڈسکا الیکشن اس کی مثال ہے. الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری تھا، بٹ ڈپٹی کمشنر نے کیا کیا، اسسٹنٹ کمشنر نے کیا کیا، آئی جی نے کال نہیں اٹھائی، چیف سیکرٹری نے کال نہیں اٹھائی. اب مقامی حکومت سے بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک، مقامی حکومت سے بڑا فرق پڑتا ہے. تو سندھ میں حکومت پی ڈی ایم کی ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس کے اثرات پڑیں گے، دونوں طرف سے پڑیں گے. دونوں کی بقا کا مسئلہ ہے اس وقت. آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے حکومت سے بہت فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری بات کہ آپ سمجھتے ہیں کل کا ضمنی الیکشن عمران خان کی مقبولیت اور غیر مقبولیت جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ دیکھیں میں اس طرح نہیں سوچتا، لیکن یہ ڈیفینیٹلی یہ الیکشن تھوڑا مختلف ہے. خان صاحب اس کو پنجاب کے جو پہلے ضمنی الیکشن ہوئے اس کی بیس پہ سوچ رہے ہیں. وہاں کینڈیڈیٹ جو تھے وہ منحرف تھے، جن کو عرم عرف میں لوٹا کہا جاتا ہے. وہ کمپین خان صاحب نے ان کے خلاف کی. نون لیگ نے سیٹیں دی ان کو، لیکن وہ اس طریقے سے سپورٹ بھی نہیں کیا. 3 صوبائی سیٹوں پہ ہو رہے ہیں اور ان میں سے 2 میں نون لیگ کے لوٹے کھڑے ہوئے ہیں. سن لیجئے، لیکن میجورٹی سیٹس جو ایسی ہیں جہاں پہ اب لوٹے نہیں ہیں، اور خان صاحب کی پچھلے 10-15 دن میں جو لیکس ہوئیں اور جو کچھ ہوا، جو بیانیہ ان کا پٹا، اس سے خاصا فرق پڑا ہے. یہ آپ جو سائز پٹا ہے بالکل نہیں. سپورٹ بیس ان کا مانتا ہے. وہ تو خان صاحب جو بیانیہ بناتے ہیں وہ آنکھ بند کر کے دیکھیں. آپ جو جلسوں میں جو لوگ آتے ہیں، جتنے بھی تعداد کو رہنے دیتے ہیں، وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں. بہت سے جلسے بڑے بڑے ہوتے ہیں لوگوں کے، ماضی میں ہم نے دیکھا، لیکن الیکشن وہ نہیں جیت پاتے. عمران خان کا 7 سیٹوں پہ خود کھڑے ہونا کیا آپ نہیں سمجھتے ان کا پوزیٹیو ایک پوائنٹ ہے، ان کی قوت کا اظہار ہے، یا وہ مریم نواز نے کہا نا کہ یہ کمزوری کا اظہار ہے کہ ان کو کوئی ڈھنگ کا امیدوار نہیں مل سکا؟ دیکھیں اگر وہ 7 سیٹیں ہی ہم ان کو دے دیتے ہیں، دین واٹ؟ کیا کرے گا وہ؟ پارلیمنٹ جائے گا یا 7 کی 7 چھوڑے گا، پھر الیکشن ہوگا 3 مہینے بعد؟ یہ نان سینس ہے. جو ووٹر ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ صرف اپنی ایگو کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں تو جا نہیں رہا. 123 سیٹیں اس کے پاس آ رہا ہے. ووٹر کو پتا ہے، اس کے باوجود ووٹ دینے نکلتا ہے. تو دے دیں. دیکھیں یہ اگر ووٹر عقل مند ہوتا، بریانی کی اور چند ہزار پہ ووٹ نہ دیتا، تو اس ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اگر یہ ووٹر کل دوسروں گورنمنٹ کو جتوا دے تو عقل مند ہے. دیکھیں مجھے گورنمنٹ سے یا اپوزیشن سے کوئی غرض نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹر نے ووٹ دینا ہے اپنی سمجھ بوجھ پہ. اسی لیے باہر کی بہت ساری دنیا پہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ان کے پاس تعلیمی ڈگری ہونا لازمی ہے. یہاں تو خیر ماشاءاللہ پوری پارلیمنٹ میں آپ دیکھ لیں ڈگریاں نہیں. نون لیگ کی الیکشن مہم تو مریم نواز چلایا کرتی تھی. اس دفعہ اتنے اہم موقع پہ وہ لندن چلی گئی ہیں، وہاں جا کے بیٹھ گئی. تو یہ الیکشن، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس الیکشن سے نہ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا، نہ عمران خان کو کوئی فرق پڑے گا. یہاں تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے سیٹیں لے کے چینج کر دے. ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونا. عمران خان نے کہا یہ ریفرینڈم ہے، اور کہا جا رہا ہے اگر وہ یہ کل زیادہ سیٹیں لے لیتے ہیں تو پھر وہ لانگ مارچ کا بھی اعلان کر سکتے ہیں. دین واٹ؟ آ جائے، لے آئے لانگ مارچ، پھر کیا ہوگا؟ مطالبات اپنے سامنے رکھیں گے، ان کو پورا کرانے کی کوشش کریں گے. پہلے ہو چکے ہیں مطالبات، پہلے بھی آئے تھے. حالات ایک جیسے تو نہیں رہتے ہر دفعہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آئے گا تو حالات ایک جیسے نہیں ہوں. پنجاب حکومت ان کے ساتھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ سہولت کار بنتی ہے پھر. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ کو سیاست کرنی ہے، دنگا فساد سے نہیں. سیاست سے جیتی جا سکتی ہے. آپ ڈرا کے، دھمکا کے، نام لے کے اداروں کو آگے. اب آپ دیکھیے اگر یہ الیکشن فرض کر لیجئے وہ رزلٹ جو عمران خان سوچ رہا ہے وہ نہیں آتا، تو یہ الزام کس پہ دے گا؟ پنڈی پہ اور الیکشن کمیشن پہ، کیونکہ اس نے تو پہلے سے ان کو کنٹروورشل کیا ہوا ہے. تو مقصد یہ کہ جیتے یا ہارے اس سے سچویشن، ہاں اس کو بوسٹ یہ ملے گا، یہ اعلان کر دے گا چلو جی میں تو بڑا پاپولر ہوں، بندے لاؤ، اور جا کے اسلام آباد میں آ بھی جائیں آپ، پھر کیا کریں گے آپ؟ گورنمنٹ مطلب پی ایم ہاؤس جا کے سیدھا بیٹھ جائیں گے، یا اداروں کو رون دیں گے، جتنی بلڈنگز ہیں ان کو توڑ دیں گے. سر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر امن و امان کی صورتحال اللہ نہ کرے اگر خراب ہوتی ہے، کچھ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں، حالات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں، تو پھر جو طاقتور حلقے ہیں ان کو انٹروین کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ یہ حکومت کے لیے بہت بری چیز ہوتی ہے. اس سے حکومت گر بھی سکتی ہے اور حکومت کمزور بھی ہو سکتی ہے. انٹروین کرنا چاہیے ان اداروں کو، وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں. پہلے بھی 4-5 دفعہ کر چکے ہیں، اب بھی کر لیں. آج آپ ان سے بھی خفا لگ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو ملک ہے نا، یہ فائنینشلی کلیپس کر چکا ہوا ہے. ابھی آپ فائنینشیل کلیپس سے بچے ہیں، اگلے سال نہیں بچیں گے. اس سے اگلے سال اگر اس دفعہ بچ گئے تو 4 سال آپ کو $53 بلین دینا ہے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی.
تو یہ اگر کوئی شوق ایڈونچرزم کرنا چاہتا ہے. رانا ثناء اللہ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے نمٹنے کی؟ وہ کہتے ہیں نا گھسنے نہیں دیں گے ہم. آپ نے دیکھا اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پہ کنٹینرز کی دیکھیں وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اور جتنی پہلے گورنمنٹس آئی ہیں وہ یہی کرتی تھیں کہ آپ نے اگر کوئی اس طریقے سے بیانات دے کہ جی ہم چڑھائی کریں گے تو گورنمنٹ تھوڑا بہت اپنا انتظام کرتی ہے. لیکن اصولی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں اگر انہوں نے آنا ہے تو ان کو ایک جگہ دیں, وہ اپلائی کریں. یا نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں نہیں آئیں گے. کیوں؟ بند گلی میں عمران خان یہ جو پوسٹنگ ہونی نومبر کی, اگر یہ سمری 10-15 دن میں نکل جاتی ہے ٹھیک سر تو خان صاحب کا فیوچر مجھے اس ملک میں تو نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے خان صاحب نے سوچا ہو کہ لانگ مارچ نومبر کی تعیناتی سے پہلے وہ ضرور کریں گے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. یہ ان کو کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے. جو ان کے پولیٹیشنز ان کے ساتھ ایک دو ہیں تحریک انصاف میں جن کی سمجھ بہتر ہے, وہ ان کو مشورہ یہی دے رہے ہیں. سیاستدان ہی دے رہے ہیں نا. ہاں جی سیاستدان ہی مشورہ دے رہے ہیں. کچھ اور بھی دے رہے ہیں لیکن ان کی سیاست صرف کرسی کی اور کچھ پاور غیر کی سیاسی لوگ بھی دے رہے ہیں. جی دے رہے ہیں. وہ تو صبح شام ان کو ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے اس کا مطلب فون پہ ہیں, ابھی بھی ان کی خاطر تو کیا وہیں سے گرین سگنل نہیں مل رہا جو ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے لانگ مارچ کی؟ جو سہولت وہ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی آپ کے خیال میں؟ وہ جو صاحب ان کو مشورہ دے رہے ہیں جو پہلے سے ان کے ہینڈلر بنے ہوئے تھے جنہوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا, اور اس بندے نے اس کو بھی کنٹروورشل کیا, اس کو بھی زبان زد عام کر دیا اس کا نام. میرا نہیں خیال کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. جیسے ٹائم نکل رہا ہے میرے خیال میں تو چانس بھی. گبول صاحب آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے سر جو بات محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس تو بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں نا, تو بتائیں عمران خان کیوں نہیں لانگ مارچ کی ڈیٹ دے رہے اور کب تک دے سکتے ہیں, اور کریں گے بھی یا نہیں کریں گے, یا صرف آپ کی حکومت کو دباؤ میں لانا مقصد ہے؟ عمران خان اپنے کل کے جو بائی الیکشن کا رزلٹ ہے اس کے بعد جو فیصلہ کرے گا وہ کل ہی کرے گا. میں سمجھتا ہوں منڈے کو وہ فیصلہ کرے گا. رزلٹ اگر اس کے حق میں آ گئے کل, جو کہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے, تو وہ فیصلہ کرے گا, لانگ مارچ کا فوراً کال دے گا. اگر رزلٹ اس کے حق میں نہیں آیا تو وہ کوئی بہانے کرے گا. تو یہ اس کا پرانا ایک طریقہ کار ہے. وہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر جو ہے کل کا الیکشن. شیخ وقار سکم صاحب اسی پہ ایک کامنٹ کر دیں سر. 2 مہینے سے خان صاحب نے پوری قوم کو لانگ مارچ کے حوالے سے سسپینس میں ڈالا ہوا ہے. لانگ مارچ کریں گے نہیں کریں گے, کیا خود بھی کنفیوز ہیں وہ؟ نہیں, انہوں نے چند دن پہلے بھی یہ کہا کہ میرے پاس لانگ مارچ سے پہلے بہت سی آپشنز موجود ہے. اگر آپ کو یاد ہو چند دن پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے, لانگ مارچ از دی لاسٹ آپشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اگر کل ساری سیٹیں نکل آتی ہیں یا میجورٹی نکل آتی ہیں تو خان صاحب کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. لانگ مارچ میں اگر کوئی رکاوٹیں موجود بھی ہیں تو وہ بھی نکل آئیں گی. پرویز الہی صاحب کا آپ نے بیان سنا, انہوں نے کہا کہ کاف لیگ اور گورنمنٹ آف پنجاب بالکل پورا پرپوز کرے گی. میں صرف ایک بات جانے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں جی سر پلیز جلدی سے. دیکھیں کل کیا ہوگا کل کیا نہیں ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم صرف یہ جو ایونٹس دیکھتے ہیں, ایونٹس سے کڑیاں جوڑ کے ہم اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں. 3.5 سال تک آپ کے انہی ٹی وی چینلز پہ ہم سب تنقید کرتے رہے. میرا تو تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے, میں تو انڈیپینڈنٹلی آپ کو ایک بات کر رہا ہوں. ہم تنقید کرتے رہے کہ عمران خان جو ہے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے بیٹھ کے لیے. ہم سب کہتے رہے, اینکرز بھی تھے, تمام پارٹیوں کے لوگ بھی تھے. ایک پی ڈی ایم کی غلطی, خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہونا, خان صاحب کا چٹھی لہرانا, سین ہی بدل گیا اس ملک کے اندر. وہ لوگ جو برا بھلا کہتے تھے, بہت سے لوگ انٹیلیجنسیا کے اندر, انٹلیکچوئلز, عوام کے اندر, سر امیدوار ابھی بھی نہیں ملے کہا جا رہا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لوں ڈپریشن میں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا. اس وقت کے حقائق یہی ہے کہ ان کی شہرت اور مقبولیت جو ہے اس سے ان کو بہتری کی امید ہے. کل کو اور گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے. میرا پہلے بھی یہی خیال تھا کہ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا کینڈیڈیٹ. اب بھی میرا یہی خیال ہے کہ جنرل الیکشن جب ہوں گے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا. ٹھیک, محسن بیگ صاحب, شیخ وقار سکرم صاحب, نبیل گبول صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.